बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आखिरकार आइनी तरामीम का आलमोस्ट ड्रॉप सीन हो गया है। इसमें अहम किरदार जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने अदा किया है। मौलाना फजल रहमान साहब के बग़ैर ये हुकूमती आइनी तरामीम नहीं कर सकती। लग ऐसे रहा है, पेपर पे ऐसा दिखाई दे रहा है, कागज़ात में ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास जो कौमी असम्बली की 8 मेंबरान हैं और सेनेट के 5 मेंबरान हैं। हुकूमत के पास इस टाइम पे 213 उनके इत्तेहादियों समेत जो इनके मेंबरान हैं, और जो मैजिक नंबर है जो 2/3 के लिए चाहिए कौमी असम्बली में, वो तादाद है 224। तो मौलाना फजल रहमान साहब की 8 सीटें जो हैं ये हुकूमत के लिए जो है वो अहम किरदार अदा कर सकती हैं। 213 के साथ अगर ये 8 मिला दी जाएँ तो ये 21 हो जाती हैं। तो 2-3 मज़ीद अराकीन जो है वो आसानी से हुकूमत तहरीक इंसाफ की तोड़ सकती है। इसी तरह जो है ये सेनेट में जो 6-7 मेंबरान कम हैं, 5 मौलाना साहब के मिल जाते हैं, तो ये हुकूमत को बहुत बड़ा रिलीफ़ है। मगर मौलाना फजल रहमान साहब को जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी फ़लस्तीन के हवाले से, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो टारगेट थे हुकूमत का कि किसी तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, आसिफ अली ज़रदारी साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात करा दी जाए। और वो मुलाकात हमने देखी कि वो कराई गई। ज़्यादा फोकस हुकूमत का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन पे तो था, मगर जो अहम रोल था इस टाइम पे हुकूमत को आइनी तरामीम करनी है, तो उनका ज़्यादा फोकस जो था वो मौलाना फजल रहमान साहब पे था। मौलाना फजल रहमान साहब ने मशरूत हिमायत हुकूमत की है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो उनकी तरफ से ड्राफ्ट बनाया जा रहा है उसमें यह वाज़ेह है कि ठीक है, आप कुछ आइनी तरामीम जो हैं वो 25 अक्टूबर से पहले कर लें और कुछ जो है वो 25 अक्टूबर के बाद कर लें। अब यहाँ पे गेम आके फंस गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पत्ते खेले हैं वो हुकूमत को भी नाराज़ नहीं करना चाह रही, और जो अपोजिशन के साथ उनका इत्तेहाद बना हुआ है वो उसको भी ख़राब नहीं करना चाह रही। मौलाना फजल रहमान साहब जो कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ओपनली नहीं कह रहे, मगर वो बता रहे हैं कि ये जो बाकी का प्रोसेस है, आप आइनी अदालत बनाते हैं तो बना लें, इसका जो ढांचा बनाना है, इसका जो चीफ़ जस्टिस बनाना है, इसके जो जज बनाने हैं, एक तो उसकी जो है रिटायरमेंट वाला किस्सा बीच में नहीं होगा, और एक सीनियरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तो ये सारी अहम चीज़ें हैं। इससे साबित हो रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा तो इस सिस्टम में नहीं है, ना ही इसमें रिटायर्ड जजों को रखा जाएगा। और ये प्रोसेस जो है हम 25 अक्टूबर के बाद करेंगे, मतलब काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद करेंगे। तो यहाँ पे एक तो PTI के लिए यही खुशाइन है कि मौलाना फजल रहमान साहब कायद फ़ाइज़ ईसा के हक़ में नहीं है, और जो आइनी तरामीम है वो अभी दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्राइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, या जो अली अमीन गंडापुर जिस तरह हिरासत में थे और एकदम पहुँच गए हैं, गायब थे मंज़र से, और उसका भी बीच में एक रोल है कि उनसे बातचीत हो गई थी। और ये जो आइनी तरामीम है, ये तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, ये भी बेसिकली आइनी तरामीम को रोकने के लिए था, क्योंकि इमरान खान समझ रहे थे और ऐसा लग भी रहा था कि ये हुकूमत जो आइनी तरामीम करने जा रही है, इसमें मेन यही है कि ये जो आइनी तरामीम करने जा रही है इसमें इमरान खान को फ़िक्स किया जाएगा। मतलब जो अदालत हैं पाकिस्तान में, जो अदलिया है, वहाँ से इमरान खान को फ़िक्स करना ज़रा मुश्किल लग रहा है हुकूमत को। जजेस को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है। जजेस जो इस टाइम पे हैं वो थोड़े आज़ाद हो गए हैं। हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से इमरान खान की केसेस और उनकी पार्टी को अगर बैन करना है तो उसके लिए वफाकी आइनी अदालत बनानी पड़ेगी, उसके लिए अपना चीफ़ जस्टिस बनाना पड़ेगा। वो भी वज़ीर आज़म का इख्तियार होना चाहिए कि चीफ़ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत का और सुप्रीम कोर्ट का वो वज़ीर आज़म रखेगा। अब रूल्स रेगुलेशन में 175A को ये उड़ाना चाह रहे हैं, जिसके तहत सदर ममलिकत जो है वो जैसे ही चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड होता है उससे चंद दिन पहले जो मोस्ट सीनियर जज होते हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर देता है। हमने देखा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को जब हुकूमत ने राज़ी किया तो 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन कर दिया था, जब उमर अता बंदियाल काम कर रहे थे, और 3 माह पहले काजी फ़ाइज़ ईसा का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने में 17 दिन बाकी हैं, मगर उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं किया गया। काजी साहब इस कोशिश में है कि किसी तरीके से मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, और बज़ाहिर तो वो यही बता रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन लेने के हक़ में नहीं हूँ,
مگر جس طریقے سے وہ وفاقی حکومت کو سہولت فراہم کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب جانے کا نام نہیں لے رہے. اور 17 دن جس چیف جسٹس کے باقی ہوتے ہیں، 1 مہینہ جس چیف جسٹس کا باقی ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ماتحت عدالتیں جو سپریم ہائی کورٹس ہیں مختلف صوبوں کی، وہاں پہ وزٹ کرتا ہے، وہاں پہ وہ خطابات کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے استقبالیہ ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اور وہ وہاں پہ آخری مہینے میں وہ یہی کام کرتے ہیں. مگر یہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو ایک فل ٹاسک دی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 63A جو 2 سال سے نظرثانی کے لیے کیس نہیں لگ رہا تھا، وہ اپنے ہم خیال بینچ پہ اس کی نظرثانی مقرر کی اور حکومت کو فری ہیڈ دیتے ہوئے اس کی نظرثانی منظور کر لی کہ جائیں آپ، اور جس بندے کو توڑنا ہے، پی ٹی آئی کے بندے کو لینا ہے، اس کو خریدنا ہے، اس کو ٹارچر کرنا ہے، اس کو ڈرانا ہے، اس کو دھمکانا ہے، یہ آپ کا کام ہے. میں نے جو سہولت دی تھی کہ میں نے 63A پہ جو پابندی تھی وہ میں نے ہٹا دی. اب ان کا ووٹ شمار ہوگا اور یہ پارٹی سے نااہل ہوں گے وہ دوسری بات ہے، مگر ان کا جو آپ نے کہا تھا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، جو سابقہ فیصلہ تھا جسٹس منیب اختر کا عمر تھا بندیال کے ٹائم میں، اس کو میں نے اڑا دیا ہے اور نظرثانی منظور کر دی ہے. اب جو ہے آپ فری ہٹ ہے، آپ کھیلو اس پہ، کسی بھی جماعت کا بندہ آپ نے توڑنا ہے تو لگے رہو. تو یہ سہولت جب آپ نے وفاقی حکومت کو دے دی تھی، اب وفاقی حکومت کے لیے یہ سہولت جب آپ نے وفاقی حکومت کو دے دی تھی تو وفاقی حکومت کے لیے ابھی کھیلنا بڑا آسان ہو گیا ہے. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ان کی نظر ہے جو بار بار ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور جو سینٹ میں ان کو 5 ووٹ چاہیے وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتہائی اہم ووٹ ہیں. جو قومی اسمبلی میں 8 ووٹ ہیں وہ بھی انتہائی اہم ووٹ ہیں. تو اس لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ 2-4 بندے توڑنا آسان ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کو پہلے اپنے ساتھ ملا لیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے طور پہ جب پہلے تو ان کو جو ترمیمی جو آئینی ترمیم ہے اس کا مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی کے ذریعے دے دیا گیا ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا مسودہ اپنے وکلاؤں کے ساتھ بیٹھ کے بنا کے حکومت کو دے رہے ہیں، جس میں آئینی ترامیم تو ہوگی مگر قاضی اس میں نہیں ہوگا. حکومت چاہ رہی ہے اگر قاضی نہیں ہوگا تو حکومت کو فائدہ کیا ہے ان آئینی ترامیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے کا. اب یہیں پہ ساری بات رک جاتی ہے کہ اگر یہ مولانا صاحب کی مانتے ہیں کہ اس میں آرمی کے جو رول ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق ہے اس کو دوبارہ ریورس کیا جا رہا ہے، وفاقی آئینی عدالت ہے اس کو جو بنایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں رکھا جا رہا، تو یہاں پہ پھر حکومت کو فائدہ کیا ہوا؟ تو اسی پہ ساری بات رکھی ہوئی ہے. اس لیے حکومت جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے پلان اے پہ کام کر رہی ہے. 20-22 اکتوبر تک حکومت نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آئینی ترامیم کو لے کے آنی ہے. مگر حکومت چاہ رہی ہے کہ آئینی ترامیم اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی رضامندی سے آتی ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتی ہے تو پھر ان کے پاس ایک راستہ اور ہے. جو 23 مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو سپریم کورٹ کا 8-5 کی اکثریت سے 13 رکنی فل کورٹ میں بینچ میں فیصلہ تھا 12 جولائی کا کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، مگر وہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی، اور حکومت نے اس پہ 2017 الیکشن ایکٹ جو منظور کیا تھا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے بند باندھا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کی حمایت کی تھی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا تھا. جب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا، انہوں نے یہ سیٹیں جو ہیں مخصوص نشستیں اس سے پہلے اپنے آپس میں بانٹ لی تھی. اس لیے یہ آئینی ترامیم کرنے جا رہے تھے شروع میں 3 مئی 2024 کو، جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پتہ چلا. یہ ساری گیم ادھر سے جو ہے ان کی تو اپنے منہ کی بواسیر بھی ہے، وہ بھی کنٹرول نہیں ہوتی نا. وفاقی وزیر لا منسٹر جو ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا ایک میٹنگ میں 3 مئی 2023 کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جو ججز کے رولز ریگولیشن اور وغیرہ بنا رہے تھے، انہوں نے 1 سال اس پہ کام کیا تھا. انہوں نے کہا اس سب کو چھوڑو، ہم جو ہے وہ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ وہ مخصوص نشستیں جو تھیں وہ سرکار کے پاس تھیں. تو قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس بینچ کا سربراہ لگایا کہ آپ مخصوص نشستوں کو دیکھیں. وہ قاضی صاحب نے ایک جو فیل کر رہے ہیں کہ میں نے ایک غلطی کی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس کو سربراہ بنایا، اور یہ غلطی اس سے ہو گئی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سارے جو ہیں اس ٹائم پہ ایک ہیں. وہ پورا ایک گروپ تھا اس ٹائم پہ، جسٹس منصور علی شاہ بھی اس گروپ کا حصہ تھے، اور بتایا جا رہا تھا کہ جسٹس اے آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم افغان، یہ سارے ایک ہی گروپ میں تھے.
مگر جیسے ہی آئینی ترامیم کا پتہ چلا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو موسٹ سینئر جج ہیں، انہوں نے 6 مئی کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس پہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے معطل کر دیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے معطل کر دیا اور ہدایت کر دی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان پہ کوئی آرڈیننس میں یا کوئی ووٹ کرنے کے لیے یا کسی چیز میں استعمال، آئینی ترامیم کرنے میں استعمال نہیں ہوں گی، تو اس ٹائم پہ اس کو روک لیا تھا۔ تو یہاں سے مسائل بن گئے تھے حکومت کے لیے، اور ابھی بھی جب یہ حکومت کا فیصلہ نہیں مان رہی، حالانکہ سپریم کورٹ نے کلیئر انسٹرکشن دی ہے کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں۔ 12 جولائی کے مکمل جو فیصلہ تھا 8-5 کی اکثریت سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا کہ یہ نشستیں جو ہیں 77 نشستیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، جس میں 23 نشستیں قومی اسمبلی کی ہیں، مگر وہ نشستیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئی۔ اب حکومت کی اس پہ بھی نظر ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ایسا ایک پلان ہے کہ وہ ٹوٹلی انلیگل ہے۔ اب حکومت چاہ رہی ہے کہ ایسا کوئی راستہ اپنایا جائے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا طریقہ کار ہے، یا تحریک انصاف کی جو فری ہٹ ہم کو جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور کسی طریقے سے 10-12 بندے یا 15-16 بندے، سینٹ میں اس طرح 4-5 بندے اور قومی اسمبلی میں 10-12-13 بندے وہ توڑے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ ان کو فری ہٹ تو مل گئی ہے۔ مگر اب ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے موقع پہ تحریک انصاف سے کوئی بچھڑ نہیں رہا۔ 2-3 سیٹیں جو انہوں نے اپنے پاس 5 بندے اکٹھے کر لیے تھے، اس میں بھی 2 جو ہیں وہ بھاگ گئے، تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر لوگ ان کا سیاسی کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ جو عمران خان کی پاپولیرٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم کس طرح جیت کے آئے ہیں، ہم نے کوئی کمپین نہیں کی، ہم پھر بھی جیت کے آئے ہیں، اگر اس ٹائم پہ ہم غداری کرتے ہیں تو ہمارا تو سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں ابھی بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو راستہ قاضی صاحب نے پرووائڈ کیا ہے 63A کی نظرثانی کا کہ آپ کا ووٹ شمار ہوگا، دوسری پارٹی اپنے پارلیمانی لیڈر کے خلاف جو ووٹ ڈالے گا اس کو ووٹ شمار ہوگا، گنتی میں آئے گا، اس پہ حکومت کی نظر ہے اور حکومت چاہ رہی ہے۔ اب خرید و فروخت کرتی ہے، ایک منڈی تو ملک میں لگ جائے گی۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ آگے بھی ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، کیونکہ یہ منڈیاں عدالت میں دوبارہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں دوبارہ کھل گئی ہے یہ منڈی۔ اب اس منڈی کا بھرپور فائدہ تو حکومت اٹھائے گی، کسی طریقے سے بندوں کو تو راضی کرے گی، ان کو راضی کر کے آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنے کے لیے ان کو تیار کیا جائے گا۔ مگر ابھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے جو 3 دن کا جو احتجاج کیا ہے وہ ذرا میرے خیال میں پریشر میں لے کے گیا ہے حکومت کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ذرا ڈیلے کیا جائے۔ شنگھائی تنظیم کی جو اجلاس ہیں 15-16 کو، 14-15-16، اس کے بعد لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے فوری طور پہ جو ہے 20-22 کو آئینی ترمیم لے کے آئے گی، کوشش کرے گی، اٹیک کرے گی، جس طرح پچھلی بار رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا گیا تھا مگر بندے پورے نہیں ہو رہے تھے تو واپس ہٹ گئے۔ اسی طرح پھر ایک حملہ کیا جائے گا، مگر اس کے لیے تیاری انہوں نے ابھی سے شروع کر دی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے۔ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر یہ کرتے ہیں؟ کیونکہ حکومت کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی شرائط میں وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اس سسٹم کی پوری گارنٹی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہر طریقے سے روکا جائے، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے ٹوٹلی انٹی ہیں، وہ اوپن آ کے بات کرتے ہیں۔ اتنا اوپن جج ہمیں کون سا ملے گا؟ دوسرے نمبر پہ ان کا جسٹس امین الدین ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ چلے جاتے ہیں تو حکومت چاہے گی کہ اگر ٹھیک ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی تمام شرائط کو مان لیا جائے، مگر یہ پینل پھر 5 ججز کا ہوگا، 3 ججز کا نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے 3 ججوں میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، وفاقی آئینی عدالت میں آتے ہیں، سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو وہ طریقہ پھر ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پہ حکومت چاہ رہی ہے کہ نہیں، حکومت جسٹس یحییٰ آفریدی پہ راضی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی تقریباً مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات سے ایگری کر لے گی۔ مگر یہاں پہ جو ہے پرابلم پڑ رہی ہے حکومت کو یا قاضی فائز عیسیٰ چاہیے، یا اس کے نعم البدل میں اسی طرح کا بندہ چاہیے جو ہے جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم افغان۔ ایسے ججز ان کو چاہیے تاکہ وہ مکمل ان کی مٹھی میں ہو۔ جب تک ان کی مٹھی میں ہوں گے فیصلے وہی کر پائے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملکی ایسے ججز ہیں کہ ان کو ہاتھ میں رکھنا
مشکل ہے اس ٹائم پہ حکومت کے لیے. حکومت جو فیصلے کر رہی ہے، حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ سارے جج جو ہیں وہ تحریک انصاف کو فائدہ دے رہی ہیں. اس ٹائم پہ جتنے بھی کیسز ہیں اس میں حکومت تحریک انصاف کو ریلیکسیشن مل رہا ہے. مگر دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ جتنے بھی تحریک انصاف کے کیسز ہیں، ٹریبیونلز کے کیسز آئے ہیں، انہوں نے پنجاب کے ٹریبیونل سے پنجاب میں جو ہے قومی اسمبلی میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی 84 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ جو ہے ان کا مسئلہ کھڑا ہے، ان کے کیسز ٹریبیونل میں. مگر قاضی صاحب نے جو پنجاب کی ٹریبیونلز ہیں ان میں حکومت کو ریلیکسیشن وہاں پہ بھی دی ہے. ان کی من مرضی کی ٹریبیونلز وہاں پہ ان کو بنانے دیا گیا ہے. من مرضی کے ریٹائرڈ ججوں کو بیچ میں ڈال کے وہ ٹریبیونلز بھی بنانے کا وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ مان لیا گیا ہے. مطلب جتنی سہولت فراہم کرنی تھی مولانا یہ اپنا قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو فراہم کی ہے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کا ٹائم ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کسی طریقے سے بٹھا کے ان کے ساتھ ایسی کوئی ٹرم کنڈیشن طے کی جائے کہ حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے. اور یہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے اگر حکومت کوئی اور آئینی ترامیم کرتی ہے تو اس پہ دوبارہ جو ہے اس کا ریویو وغیرہ نہ لگے، یا اس پہ کوئی فیصلہ دوبارہ وہ گارنٹی چاہ رہے ہوں جو حکومت ہے. ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیں. اگر اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، اس کے بعد آئینی ترامیم کرتے ہیں اور وہ جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو نہیں ہوگا جو حکومت کی مٹھی میں ہے، وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس پورے ورک کو دیکھیں گے اور اس پہ سماعت بھی فرمائیں گے. کیونکہ یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو اکثریت کھو چکے ہیں، وہ بھی فل کورٹ تک نہیں بلا سکتے. آج بھی ان کے پاس سنہری موقع ہے ججز کے اختلافات آخر میں ختم کرتے ہوئے. جانے میں ان کے 17 دن ہیں. ورکنگ ڈیز جو ان کے ہیں وہ تقریباً 13 ہیں. جاتے ہوئے اچھا کام کر سکتے ہیں کہ وہ فل کورٹ بلا لیں اور وہاں پہ فیصلے کر لیں، مگر وہ نہیں. فل کورٹ جو ہے حکومت کے خلاف جا رہا ہے. اس لیے حکومت چاہ رہی ہے کسی طریقے سے آئینی ترامیم لے کے آئے. مگر یہاں پہ ان کے لیے جو بڑی ہرڈل آ رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، وہ سٹانس پہ کھڑے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ آئینی ترامیم یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 25 سے پہلے ہوں، 25 کے بعد بھی ہو سکتی ہیں. کچھ 25 سے پہلے کر لیتے ہیں، کچھ 25 کے بعد کر لیتے ہیں. تو اس میں حکومت کی اور اس کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی مشروط رضامندی ہے. مگر اس پہ بھی اجلاس ہونے ہیں. اس کے بعد تحریک انصاف کے اجلاس جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں گے. اس کے بعد آگے جا کے بات بنے گی. تو حکومت کے لیے یہ مشکلات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی لگ ایسے رہا ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئی ہے. اب تحریک انصاف کے مظاہروں کے بعد اور علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی دکھائی دے رہی ہے کہ آئینی ترامیم سے تھوڑی پیچھے ہٹ رہی ہے. تو یہ آئینی ترامیم بیسیکلی جتنے بھی ہو رہی ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کو فکس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ان ججوں پہ حکومت کا اعتماد نہیں ہے. حکومت چاہ رہی ہے کہ جیسے یہ 4-5 ججز جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم افغان، جسٹس امین الدین، ایسے ججز ہوں تو ٹھیک ہے. ایسے ججز سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے تو پھر ہم اپنی وفاقی آئینی عدالت بنائیں گے اور آرٹیکل 75A کو اڑا دیں گے تاکہ یہ فل پاور ہمارے پاس ہو، وزیر اعظم کے پاس ہو، وہ کسی بھی ٹائم جج کو ہٹا سکے اور جج کو لگا سکے، ان کی ٹرانسفر کرا سکے. ان پہ جو اختلافات ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے چل رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پہ دیوار کی طرح آگے کھڑے ہوئے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی. اب تحریک انصاف کو بھی بڑی کامیابی ملی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہی ہو رہا ہے. تو یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن ہونے میں بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ نوٹیفیکیشن 17 دن باقی رہ گئے تو یہ کر دینا چاہیے اور فراح دلی کا مظاہرہ کر دینا چاہیے. عدلیہ کو اپنے کام کرنے دینا چاہیے. کیونکہ آپ کو تو ویسے بھی جو ڈر رہے ہو عمران خان سے تو وہ ویسے بھی 1-1.5 سال میں نہیں نکل سکتا. اس کو آپ ایسے فکس کر سکتے ہو. اور جو باقی ہیں ٹریبیونلز کی کیسز ہیں وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے. جو قومی اسمبلی کی 84 سیٹیں تھیں، 107 سیٹیں صوبائی سیٹیں ہیں، ان پہ جو ٹریبیونلز میں کیسز ہیں وہ سارے آپ کی من مرضی کے ٹریبیونلز قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کو دے دی ہے. فری ہٹ آپ کو دے دی ہے، آپ نے اس پہ چھکے مارنے ہیں. ابھی وہ جو فارم 47 ہے اس کا مطلب جو ہے آپ دفنا دو. اور جو فارم 45 پہ پاس ہوئے ہیں، فارم 45 ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ بکسے میں جو ووٹ پڑا ہے ہمارے لیے وہ قیمتی ہے. وہ ووٹ جو چیف الیکشن کمشنر جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے ان کی قیادت میں جو ان کے پاس بکسے پڑے ہیں قاضی صاحب کو، وہ بکسے ابھی تک وہ قاضی صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ بکسے جو ہیں بس اسی پہ اعتماد ہے. اور فارم 45 جو ہے وہ تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ذرا پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ایسا چیف جسٹس جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایسی بات جب کرتا ہے
تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بچہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ووٹ ہیں، ٹھیک ہے الیکشن کے دن جو آپ نے 2000 مسترد کیے، پھر جو بکسے پڑے ہیں ان میں ہم نے 14,000 مسترد کر دیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب قاضی فائد عیسیٰ نے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں چھین کے آلریڈی جو ہے مسلم یونین کو دے دی ہے، ان کو اکثریت میں، تاکہ آئینی ترامیم کی جا سکے۔ اس ٹائم پہ پورا قاضی صاحب لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے بندے پکڑ کے اپنے جج بھی اٹھا کے ان کو دے دے، تاکہ آئینی ترامیم وہ نمبر پورے کر سکیں اور میری ایکسٹینشن اور مجھے جو توسیع ہے وہ مل سکے۔ مگر ایسا فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ قاضی صاحب کے جانے کے چانسز جو ہیں وہ 100% ہیں۔ 1-8% اگر ہے، 99% کر لیں، وہ بھی حکومت پھر انلیگل طریقہ استعمال کرے گی، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ مخصوص نشستیں وہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن سے اور آسانی سے آپس میں بانٹ لیں 1 دن کے اندر، اور وہاں پہ جا کے آئینی ترامیم لے کے آئیں۔ مگر یہ لگ مشکل رہا ہے کہ یہ مشکل ہوگا۔ 63A کا پھر بھی جو سپریم کورٹ میں قاضی فائد عیسیٰ نے جو فری ہٹ دی ہے، فل ٹاس دیا ہوا ہے حکومت کو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ، مگر وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر آپ اتنے بندے کیسے توڑیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس پہ حکومت کام کر رہی ہے۔ وہ بھی کوئی ناممکن نہیں ہے، ممکن چیز ہے، کیونکہ حکومت سپریم کورٹ نے ایک سہولت فراہم کی ہے آپ کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔